बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, साइकोफिजिस्ट, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरापिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को भी आप पहले की तरह लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, ताकि ना सिर्फ खुद बल्कि अपने घर वालों को, दोस्तों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने तलबा तालबात को, रिश्तेदारों को, ताकि ये इल्म जो है सीने में सीना आगे बढ़ता रहे। आज वाला जो अभी जो वीडियो जिस पर मैं बात करने वाला हूँ वो देखने में बड़ी मामूली है, लेकिन अगर हम उसकी गहराई में जाएँ तो वो बहुत अहम है। और वो है हमारा मेडिकल MLT के बारे में, कि हमारे जो डाटा है वो क्या वो रिलायबल है या नहीं, और डाटा की बुनियाद पे फिर जो आगे कंसिक्वेंस जिनका मैं ज़िक्र करूँगा वो रिलायबल हैं या नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जो हैं वो हमें इस्तेमाल करने आते हैं या नहीं आते, और अगर ये चीज़ें दोनों जो रॉन्ग हैं तो वो किस हद तक हैं, राइट हैं तो वो किस हद तक हैं, क्या हमारा डाटा जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिलायबल है या अथेंटिक है। अगर वो रिलायबल अथेंटिक नहीं है तो उससे क्या क्या असरात हो सकते हैं और क्या क्या हो रहे हैं, इस पे मैं मोटी मोटी बातें करूँगा। कि जो कुछ इन स्लाइडों में बयान किया है उसका खुलासा मैं आपके सामने बयान कर दूँगा, ताकि ये इशू जो है देखने में बड़ा मामूली है लेकिन ये बड़ा गहरा है, उससे आपको अंदाज़ा हो कि हमारी रिसर्च जो है वो किस लेवल की है और हम इसमें कामयाब व कामरान क्यों नहीं हो रहे, और नई डिस्कवरीज और ये हमारी जो रिसर्च जो हैं वो नई डिस्कवरी इन्वेंशन क्यों नहीं हो पा रही। गवर्नमेंट में जो कोई भी आता है, जो भी इस सीट पे आता है, दावे बड़े करता है, लेकिन बदनसीबी से जिस मुल्क में रिसर्च हो रही है, मैं भी सुपरवाइज़र रहा हूँ, 100 से ज़्यादा चीज़ों को मैंने सुपरवाइज़ किया है, रिसर्च पेपर भी मेरे 125 से ज़्यादा हैं, तो हमें वो देखना पड़ता है। और मैं सच बोलने में मसला है, क्योंकि सच बोलने की सज़ा बहुत ही भुगतनी पड़ती है इस मुल्क में, और सबसे बड़ी गुस्ताखी सच बोलना ही है, वो बर्दाश्त करना बड़ा नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मैं मोटी मोटी बातें एक खुलासे की शक्ल में आपसे बयान करूँगा। और वो जो मसले बन रहे हैं, क्योंकि एक सर्वे रिसर्च में मेरे सामने आया कि ये जितनी हमारी बीमारियाँ जो आ रही हैं या हमारी आउटपुट नहीं आ रही, वो है ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और मिस हैंडलिंग ऑफ डाटा। तो इस वजह से ये मोटी मोटी बातें मैं आपसे करने लगा हूँ कि डाटा और मेजरमेंट्स जो है या इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर सिलेक्शन ना करने से क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। कोई स्लाइड अगर काम की आई तो उस पर मैं बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसीलिए इसका हमने नाम रखा है रियलिटी ऑफ द मेजरमेंट, कि हमारी जो मेजरमेंट है उसकी हकीकत क्या है जो हम कर रहे हैं। उसमें ये पहली स्लाइड में इसलिए पढ़ने लगा हूँ कि इसमें वो बातें सारी इसकी बाद में वजाहत करूँगा। उसमें पहली जो बात बताई गई है ये चूँकि मोस्टली रेडिएशन के मुतालिक है, और मेरा ज़्यादा काम जो है हेल्थ एंड मेडिकल फिजिक्स में है, और रामगढ़ जी मिशन के जो बड़े इदारे हैं वहाँ मुझे ना सिर्फ काम करने का मौका मिला है, बल्कि वहाँ मैं मास्टर ट्रेनर भी रहा हूँ, और वहाँ उनके टॉप लेवल की जो वर्कशॉप हैं उनका रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। इसलिए आप समझ गए होंगे कि मैं ये बातें क्यों करने लगा हूँ, और करनी चाहिए, ताकि कोई तो वो बात करे, एंड मौका ना किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, तो उसकी आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो ये स्लाइड हमें बता रहे हैं कि रेडिएशन जो हैं वो उनका जो सिग्नल है वो 5 सेंसर से चेक नहीं होता, छठी सेंसर हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, और छठी सेंस होती है हमारा डिटेक्टर या इंस्ट्रूमेंट। तो वही मसला बनता है, उसी से आगे मेजरमेंट्स आती हैं, उन्हीं मेजरमेंट से इंटरप्रेशन करते हैं हम, वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं, और वहीं से आगे फिर सारा कुछ होता है। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल मार्क है कि आपको पहली बात यह है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट चुना है वो ठीक चुना है, आपने जो डाटा लिया है वो ठीक है, आपने जो इंटरप्रेशन किया वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो फिर आपको कैसे यकीन आएगा कि वो ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है तो आपको कैसे यकीन आएगा कि वो ठीक नहीं है। ये पहली स्लाइड में कुछ बातें अहम की गई हैं। तो ये मेरे व्यूज़ जिनकी मैं बात करने लगा हूँ, ये पहले सारे मैं व्यूज़ बयान कर दूँ। ये सारी स्लाइडें गुजरने के बाद उसमें अगर कोई चीज़ जो है सामने आएगी, स्लाइडें मैं आपके सामने गुजार रहा हूँ, इनको देखते रहें, फिर मैं वजाहत करने लगा हूँ। ये स्टेप हम क्या लेते हैं क्या नहीं, इस पर थोड़ा सा आगे मैं रुकूँगा। पहली बात जो मैंने अभी की थी कि मेजरमेंट और डाटा जो है और इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन जो है उसकी ऑथेंटिसिटी वो प्रॉपर हैंडल हुआ या मिस हैंडल हुआ, अगर मिस हैंडल हुआ तो उसका क्या मतलब है, डाटा हमारा रिलायबल है या नॉन रिलायबल है, अथेंटिक है नॉन अथेंटिक है,
یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جو اس آپ چیز کو آپ معمولی سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے ڈیٹا لیا ہے یا آپ نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے، یہ رپورٹ بنائی ہے، یہ بس ایک آدمی کا کام، ایسا نہیں ہے، یہ پورے معاشرے میں جاتا ہے سارا کچھ۔ ابھی میں آپ کے ساتھ وضاحت کروں گا، اور آپ اس میں پورے معاشرے کی خدمت بھی کرتے ہیں، پورے معاشرے کا بیڑا بگڑ کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہی نقطے نے میرے سے مجھے بنا دیا، آپ نے وہ شعر سنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ڈیٹا یا رپورٹ آن ایئر جاتی ہے تو وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے اور وہ اسٹینڈرڈ بنتا ہے۔ تو یہ ڈیٹا ہی ہوتا ہے یا رپورٹ ہی ہوتی ہے آپ کی، اس کو انٹرپریٹیشن ہم کہتے ہیں، جس سے ڈائگنوسٹک اسٹڈیز ہوتی ہیں، جس سے تھراپیوٹک اسٹڈیز ہوتی ہیں، جس سے کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے، جس سے کوالٹی ایشورنس ہوتی ہے، اس سے اسٹینڈرڈ بنتے ہیں، اس سے اسٹینڈرڈز جو ہیں ان سے کمپیئر کیے جاتے ہیں، اس سے ڈیسیجن بنتے ہیں، اس سے پالیسیز بنتی ہیں، اس سے ملک چلتا ہے، اور اس سے دنیا میں آپ کا نام پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بدنصیبی سے کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ ڈیٹا جو ہے میجرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ جتنے بندے کے جیسے آپ کے ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہیں، جیسے کہ آپ کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہیں، جیسے ڈگریاں جو ہیں ان میں آپ کا معیار ایکسپرٹی ڈفرینٹ ہیں، یا امپراپر پرسن جو ہیں پراپر جگہوں میں فٹ کیے ہوئے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بھی بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو وہ انٹرپریٹیشن جتنی بھی ہیں، جتنے آپ کے ایکسپرٹ ہیں اتنی انٹرپریٹیشنز ہیں، یعنی اتنی ہی رپورٹیں آ سکتی ہیں۔ ہماری ایک ہے رپورٹ اس کی مختلف ہیں، اور جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد جو اس کا علاج ہوگا وہ ان کا اللہ حافظ ہے، اور اس میں بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اور بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوا تو اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ میں 36 سال فیلڈ میں رہا ہوں اور میں نے بھی ان چیزوں پہ بڑا کام کیا ہے۔ اگر وہ کسی کو نہ پسند آیا تو اس کو میں پسند کروا لوں گا، اس کو میں بتا بھی دوں گا کہ یہ چیزیں جو میں نے کہی ہیں وہ کیا ہیں۔ بیسیکلی ہمارے فزکس میں ایک بڑا اہم لا ہے، اس کا ہم کہتے ہیں ہیزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل۔ کوئی چیز بھی جو ہے یہ ایکویشن ہے ایز اے ہیومن، کوئی چیز اللہ نے مکمل مطلق العنان سوائے اپنے نہیں بنائی، ہر چیز جو ہے اس میں انسرٹینٹی رکھی گئی ہے، سرٹینٹی نہیں ہے۔ آگے جا کے میں بات کروں گا کہ پرسیجن اور ایکوریسی کی جا کے۔ تو اس میں جو انسرٹینٹی ہے، وہ جو رکھی ہے انسرٹینٹی قدرت نے، وہ جو ہم انسٹرومنٹ کرتے ہیں، چھوٹے کلاسز میں ہم کلاسز پڑھاتے ہیں، کلاس پہ یہ پڑھاتے ہیں انسٹرومنٹ کے بارے میں، زیرو ایرر اور زیرو کریکشن کا تصور بھی پڑھاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بدنصیبی سے ہماری فزکس اور کیمسٹری کی کتابیں جو ہیں اس میں پہلا چیپٹر ڈالا گیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اکثر پروفیسر پہلا چیپٹر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں سے سوال نہیں آنا، یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں آگے ہماری آؤٹ پٹ کیسے آئے گی۔ تو یہ مغل اعظم کا بڑا خوبصورت گانا ہے، جب رات ایسی مت والی تو صبح کا عالم کیا ہوگا، کیسے رزلٹ آئیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے انسرٹینٹی کو سمجھنا، پھر انسرٹینٹی ہے یا نہیں ہے اس کو جاننا، اگر وہ ہے تو وہ نگلیکٹڈ ہے یا نان نگلیکٹڈ ہے، آپ کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، نہیں پتہ تو پتہ کیا یا نہیں کیا۔ یہ ابھی جو میں نے بات کی تھی اس کو ہم کہتے ہیں زیرو ایرر اور زیرو کریکشن۔ اور اس کو جو ہم کرتے ہیں پھر کیسے یہ ایرر وغیرہ اس کو کیسے کوالیفائی کرتے ہیں، اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں، جو سرٹینٹی لیمٹس ہماری ٹالریبل لیمٹس جو ہیں وہاں تک ہم کیسے پہنچتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کیلیبریشن اینڈ کنورشن۔ کیلیبریشن کنورشن میں آپ کو پرابلم آتا ہے، جب آپ کی کیلیبریشن اور کنورشن پراپر ہوتی ہے تو پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ سے، اور پھر کمپرومائز کرتے ہیں ٹالریبل لیمٹس کے درمیان۔ غلطی سب سے بڑی آپ جو کرتے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں سے سنا کے آپ نے اپنے امپیریکل فارمولے بنائے ہوئے ہیں، وہی تکا لگا کے چلا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جو ڈوز ڈیفائن کی گئی ہے وہ پراپر لگا رہے ہیں نہیں لگا رہے، ویسٹ جو وہاں پھینک رہے ہیں، پھینکنا چاہیے نہیں پھینکنا چاہیے، حالانکہ بڑے سخت اس میں اصول ہیں، لیکن آپ نے جو کہ ہائی ایف سے بنائی ہوتی ہے اس لیے وہ سارا چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے وہ ہے کہ جب آپ یونٹس کو کنورٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ 3 سسٹم ہیں، ان میں جب اس کو ایسے سسٹم میں لے کے جاتے ہیں تو کنورشن میں اکثر پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر ہینڈلنگ پراپر کرنا آتا ہے یا کیلکولیٹر پراپر ہینڈلنگ کرنا آتا، اس میں موسٹلی ملٹی پلائر اور ڈویزیبل جو ہیں اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ چونکہ بیسک لیول سے ایڈوانس لیول تک ہم نے کنورشن کرنی ہوتی ہے تو اس میں پرابلمز آتے ہیں۔ اور اس کے بعد سگنیفیکنٹ فگر کا جو ہے مسئلہ، سگنیفیکنٹ فگر جو ہے اس کی آپ پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی اس پہ آپ اتنا زیادہ غور کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا اگر ریلائبل نہیں ہے، سائنٹیفک نہیں ہے، تو ہمارے ڈائگنوسٹک میں بھی پرابلم ہے، تھراپی میں پرابلم ہے، کوالٹی کنٹرول میں بھی پرابلم ہے، کوالٹی ایشورنس میں بھی پرابلم ہے، ڈیسیجن میکنگ میں پرابلم ہے، پالیسی میکنگ میں پرابلم ہے، اور آپ کے ایٹیٹیوڈ ایپٹیٹیوڈ کی وجہ سے سارا کچھ برباد ہو گیا ہے۔
اور جو آپ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں وہ اس میں بھی پرابلم ہے، اور جن اسٹینڈرڈ سے آپ نے کمپیئر کیا اس میں پرابلم ہے۔ تو یہ سلائڈ جہاں پہ آپ میں رکا تھا وہ ڈیفینسیبل میجرمنٹ کی ہے، کہ اس میں 2-3 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں جس پہ میں بات کروں گا کہ ڈیسائیڈ واٹ ٹو میئر۔ سب سے پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ کیا میئر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایکسپوجر کرنا چاہ رہے ہیں یا کنٹامینیشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے چوزنگ دا پراپر انسٹرومنٹ، کہ جو انسٹرومنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کر بھی پائے گا کہ نہیں یہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور تیسرا ہے ویریفائنگ انسٹرومنٹ پرفارمنس، کہ جب بھی میں نے بات کی تھی اس کی اسٹینڈرڈائزیشن، کیلیبریشن، کنورشن جو بھی آپ کو چاہیے سرٹن لمٹس میں، اس کی ایرر جو ہے اس کی کریکشن۔ اس کے بعد چوتھا ہے یوز دا انسٹرومنٹ پراپرلی اکارڈنگ ٹو دی کیلیبریشن، جو پروسیجر دیا گیا ہے اس کے ساتھ، اس کا جو میتھڈ دیا گیا ہے اس پروفائل میں رہ کر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اور آگے ہے اف یو ہیو بین کیئرفل ود ابو اسٹیپس دیر آر اسٹل کاؤنٹلیس پٹ فالز یو ناؤ ہیو میئرمنٹس ٹو انٹرپریٹ، کہ اگر آپ نے میئر کیا تو یہ ایک اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا میں نے بات کی تھی وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ واٹ از یور نیڈ فار دا ڈیٹا، کس کام کے لیے ڈیٹا آپ نے لیا ہے، ایکسپوجر اور ایکٹیویٹی میئرمنٹ جو ہے دونوں میں سے کیا کیا ہے، ڈیسیجن جو آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ کس قسم کا ڈیسیجن ہے۔ یو مے ہیو ٹو ریلائی آن اویلیبل میٹر کوڈ مین مارجینیل آر ٹوٹلی انیڈیکویٹ، اور اس کے بعد یہ ہاؤ ڈو یو نو ایف یور انسٹرومنٹ پراپرلی ورکنگ اور ناٹ، بیٹری چیک کی کہ نہیں کی، سورس کا رسپانس آپ کو پتہ ہے گراف یا نہیں کیا، اگر نہیں پتہ ہے تو اس نے پراپر سورس استعمال کیا کہ نہیں، اور اس کے بعد پروب جو ہے وہ کہیں ناکام تو نہیں تھی، کام کر رہی تھی جس وقت آپ نے کام کیا ہے، کیلیبریشن کنڈیشن اس کی پراپر تھی، جیومیٹریکل کنسیڈریشن آپ نے پراپر کر رکھی تھیں یا نہیں کر رکھی تھیں۔ اگر یہ چیزیں ساری آپ نے ذہن میں رکھی ہیں تو پھر جس سے آپ نے انٹرپریشن کرائی ہے کیا وہ انٹرپریشن کرنے کے قابل تھا، یا اس کی ایکسپرٹیز ایسی تھی کہ وہ انٹرپریشن جو ہے وہ پراپر کر پائے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ریلائبل ہے، اتھینٹک ہے، اور پیچھے جن پٹ فال کا میں نے ذکر کیا ہے وہ پٹ فال نہیں ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ساری پٹ فال جو ہے وہ آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں مسئلہ بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اگر غلط کوئی چیز آتی ہے، کسی کا غلط علاج ہوتا ہے یا غلط اسٹنٹ بن جاتا ہے تو غلطی پھر چلتی رہتی ہے، اس سے لوگوں میں بجائے اس کے کہ امید جو ہے آپ کا علاج جو ہے وہ آیا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ریڈیشن کے معاملے میں خاص طور پہ جو ہے لوگ خدا نخواستہ خطرناک بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں لیکن وہ علاج وغیرہ نہیں کراتے۔ ان کے ذہن میں ایک ایسے خوف بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ اٹامک ایکسپلوژن کا ہے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس ہم نہیں جائیں گے، ہمیں ریڈیشن لگے گی، اس سے ہم جائز لینے کے مر جائیں گے۔ اس قسم کے فیئر کو ختم کرنے کے لیے یہ میئرمنٹ کا پراپر ہونا، اس کے انسٹرومنٹ کا اسٹینڈرڈ ہونا، سلیکشن ہونا، ڈاٹا کا پراپر ہینڈل کرنا، اس کی انٹرپریشن پراپر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور وہ جو اسٹینڈرڈ دیے گئے ہیں وہ بلکہ یہاں تک ہونا چاہیے جو کہ اکثر ہمارے اچھے اداروں میں بھی نہیں ہے۔ مختلف جگہ مجھے انٹرنشپ کرانے اپرینٹسشپ کرانے کا موقع ملا تو انسٹرومنٹ کے پاس ایک ٹیبل ہونا چاہیے۔ ہم اپنی لیبارٹری میں بھی اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں، اپنے کلیگ کو بھی کہتے ہیں کہ اس کی پوری اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے، اس کا ڈیٹا ہے، اس کی ریلائبلٹی، اس کی اتھینٹکسٹی، اس کی زیرو ایرر، اس کی کریکشن، اس کی کیلیبریشن فیکٹر، اس کا کریکشن فیکٹر سارا ساتھ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ کام کریں تو یہ سارا کچھ پہلے چیک کرنے کے بعد اس کی کوالٹی کنٹرول، کوالٹی ایشورنس جو ہے اس کو چیک کر کے پھر کام شروع کریں۔ تو پھر یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس قسم کی چیزیں اس میں نہیں آئیں گی، ڈیٹا آپ کا ریلائبل ہوگا، اتھینٹک ہوگا، اور پھر وہ جو ہے مسئلے جو میں نے بات کی ہے وہ نہیں بنیں گے۔ یہ کچھ باتیں میرے نوٹس میں آئی تھیں، یہ اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اچھی نہیں بھی لگیں تو آپ ان پہ غور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلے غور نہیں کرتے اب کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ہے کہ اگر آپ نے ایک آدمی کی جان بچائی ہے تو آپ نے پوری انسانیت کی جان بچا لی ہے، اور خدا نخواستہ ایک آدمی کو آپ نے مار دیا ہے تو وہ اپنے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ تو یہ ڈاکٹری کا پیشہ، یہ ہیلتھ اینڈ میڈیکل فزکس کا پیشہ، کیونکہ اکثر ادارے جو پرائیویٹ جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے الائڈ ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ڈسپلن کر رہے ہیں جس میں یہ ساری ٹیسٹنگ اور رپورٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں جو کچھ ہم پیدا کر رہے ہیں اس کی آؤٹ پٹ بھی ایسے آنی ہے۔ تو یہ معذرت کے ساتھ باتیں کچھ تلخ تھیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ کے نوٹس میں آ جائے، اسٹوڈنٹ کے نوٹس میں بھی آ جائے، شاید اس وجہ سے وہ ان کاموں میں سیریس ہو جائیں اور ہمارے ملک کا انسانیت کا بھلا ہو جائے۔ اور میں اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو بھی آپ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، کمنٹ کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا،
اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.